बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जनाब इदरीस रहमान वीलॉग और मैं हूं इदरीस रहमान। कबल इसके कि मैं वीलॉग का आगाज़ करूं तो आपसे मतलब एक दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको ये वीलॉग का कंटेंट पसंद आया तो फिर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीलॉग्स का नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा अगर आपको इस पर लाइक करते हैं या अपना कमेंट्स शेयर करें, और अगर ये कंटेंट इस काबिल है कि आप इसको अपने अहबाब में भी शेयर करें। आज का वीलॉग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से है। फैसला आपने सुन लिया, तजिए भी सुन लिए, बहुत सारी बातें सुन ली, लेकिन बात ये है कि ये फैसला आ गया। ये फैसला जिसके हक में आया वो इसको पसंद करेगा, और जो जिसके हक में नहीं आया तो वो इस पे पसंदीदगी का इजहार नहीं करेगा, वो इस पे अपना रिएक्शन भी देगा। गवर्नमेंट का रिएक्शन कुछ आ रहा है, कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद आएगा। और लेकिन ये फैसला तो कहते हैं तवक्को थी ऐसा फैसला आएगा, लेकिन उस तवक्को में बहरहाल जो अददी स्ट्रेंथ है वो शायद हैरान कुन है। इस फैसले का हैरान कुन पहलू कराची से 3 जजेस का मतलब वो एक साइड पे आना है, बड़ा वो एक चौंका देने वाला है। क्योंकि 2 जजेस के ऊपर तो बात होती थी कि जी ये इधर उधर हो सकते हैं, तीसरे जज के बारे में तजिया निगार जो थे वो उन्हें काजी साहब की पॉकेट में डाल रहे थे, जस्टिस इरफान सादत। जस्टिस इरफान सादत का 8 रुकनी मतलब उसमें शामिल होना एक यकीनी तौर पे चौंका देने वाली बात। अब देखते हैं जी इस फैसले के असरात क्या होंगे। ज़ाहिर है ये फ़ैसला ऐसे तो नहीं है इसके, अगर हम इसको कहें कि ये, अगर इस फैसले को ये कहें कि जी ये 8 फरवरी पार्ट 2 है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ये 8 फरवरी का ये 8 फरवरी का सीक्वल है। जिस तरह वो ड्रामा सीरियल होती है ना, वो उसके बाद कामयाबी के बाद एक उसमें दूसरी एक उसमें लॉन्च करते हैं, तो ये 8 फरवरी 2024 का ये एक सीक्वल है। तो इसके नताइज भी यकीनी तौर पे पाकिस्तान में उन तबकात के लिए हैरान कुन है जिनके लिए 8 फरवरी 2024 के नताइज हैरान कुन थे। अगरचे 8 फरवरी 2024 के नुकसानात को उन्होंने काफ़ी हद तक कवर कर लिया था, और लेकिन क्या आज की क्या 12 जुलाई के फैसले के नुकसानात को कवर किया जाएगा, ये देखना बाकी है। काजी फायज ईसा जो है उन्होंने अपने साथी जजों का इत्तेमाद खो दिया। वो एक मतलब कमज़ोर तरीन चीफ जस्टिस के तौर पर अब रहेंगे। वैसे भी अब उनका दुरानिया कुछ ज़्यादा नहीं है। जुलाई का महीना है, अब अदालती छुट्टियां हैं, तो ज़ाहिर है इसमें देखा जाए तो ये अगस्त तक मामला जाएगा। अगस्त तो आगे उनके पास बचेंगे 2 महीने बचेंगे उनके पास। अब उन 2 महीनों में अपने वो बेंच में किसके साथ बैठेंगे? वो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफ़गान, जस्टिस जमाल खां मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी, और एक और जो जज हैं लाहौर से, उनका मुझे नाम इस वजह में नहीं आया, शाहिद करीम है, जस्टिस शाहिद करीम, और जस्टिस शहजाद अहमद। ये ऑप्शन है उनके पास अपने साथ बेंचेस में, क्योंकि अब ये 8 रुकनी बेंच में जो है इसके साथ तो काजी साहब अपने साथ किसी जज को शायद अब साथ बिठाना, ये शायद वो भी उनके साथ बैठने में कंफर्ट फील नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तकसीम पिछले साल नज़र आ रही थी, उस ज़माने में काजी साहब जो थे वो मतलब जो एक ग्रुप की सूरत में थे, तो अब एक और बड़ा ग्रुप के तौर पे यहाँ तकसीम नज़र आ गई है। सियासी तौर पे हुकूमत को यकीनी तौर पे बड़ा धचका लगा है। वो एक आइनी पैकेज लाना चाह रहे थे। क्या आइनी पैकेज क्या अब नहीं आ सकता कि पीटीआई
کہ اب ساتھ بیٹھ کر وہ آئین کے اندر جو بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپشن اس وقت موجودہ اسمبلی نہیں لے سکتی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گیند جو ہے وہ سیاستدانوں کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ گیند جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیاستدانوں کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ یہ سوال اب سیاستدانوں کے لیے ہے، کیا وہ اس گیند کو اپنے ہی کورٹ میں رکھیں گے، یہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں بھیجیں گے؟ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک ظاہر ہے، یہ آج خوشی کی بات ہے، پی ٹی آئی کو یقینی طور پہ بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ وہ اس فتح کو کیسے سنبھالتی ہے، پولیٹیکلی پی ٹی آئی اس کو اپنے مفاد میں کیسے لیتی، کیونکہ یہ ججمنٹ اس ٹائم پہ آئی ہے 9 مئی 2023 کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان صاحب کو 3 مقدمات میں ان کی ضمانت خارج کر دی ہے، اور انہیں 9 مئی کے حوالے سے جو ہے اوفینڈر قرار دیا گیا ہے۔ اس منظر نامے میں جب یہ ججمنٹ آئی ہے تو آیا اس عدالتی فیصلوں کے اوپر اب کیا اثرات رہیں گے؟ ان 8 ججز کا فیصلے نے اب الیکشن کمیشن کے اوپر جو لائن پھیری ہے وہ اب ظاہر ہے اب ہر کسی کے منہ میں زبان آ گئی ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے لیے اب یقینی طور پہ بڑا ایک ہارڈ ٹائم ہے کہ پہلے لوگ سیاسی باتیں کرتے تھے، سیاسی لوگ تجزیہ باتیں کرتے تھے، مطلب، لیکن اب عدالتی طور پر ایک ثبت کر دی گئی، مہر لگا دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر تو سکندر سلطان راجہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کی اب زد میں ہے، اور اب کیا کرتے ہیں، کیونکہ جی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دینے دو، ایک صحافی نے بڑے سے کہا وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ کیا پاکستان میں ایسی کوئی پریسیڈنٹ ہے کہ جب جہاں لوگ اخلاقی طور پہ اپنی غلطی محسوس کریں اور اس کو اس کے ازالے کے طور پہ اپنے آپ کو اس جگہ سے علیحدہ کریں؟ کیونکہ پاکستان میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے انٹل انلیس کہ اس کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ تو کیا سکندر سلطان راجہ جو ہے ان کے خلاف کوئی ریفرنس پی ٹی آئی لے کے آ سکتی ہے اس عدالتی فیصلے کی نتیجے میں؟ یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ اب جو ہم 8 رکنی بینچ کے فیصلے میں دیکھیں تو اس میں 39 ارکان ہیں جن کو انہوں نے پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا ہے، باقی 41 ہیں جن کو آزاد ڈکلیئر کیا ہے۔ ان آزاد نے اب 15 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ کر دینا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے تھے، پھر الیکشن کمیشن ان پی ٹی آئی سے تصدیق کرے گا، پھر اس کے بعد ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہ پھر ان کی ایلوکیشن میں سیٹیں کرے گا۔ تو یہ ایک نیا محاذ بھی کھل سکتا ہے کہ ان 41 لوگوں کے اوپر جو ہے خصوصی مہربانیاں نہ شروع ہو جائیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈس اون کر دیں پی ٹی آئی سے۔ یہ والا سین بھی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں پلان ان کا سفر ہوا ہے یقینی طور پہ ان کے پاس اس کا پلان بھی ہوگا کہ انہوں نے اس کو کیسے کرنا ہے، کیونکہ ان کے لیے کوئی بھی جو ایک کہیں کہ ان پلیزنٹ سچویشن جو ہوتی ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی رستہ نکالتے ہیں۔ 8 فروری کے ڈے کے بعد انہوں نے فارم 45 اور 47 کا رستہ نکالا تھا۔ ہاں، فارم 45 سے یاد آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے سے یقینی طور پہ اب ٹریبونل کے جو ججز ہیں اب ان پہ بھی دباؤ رہے گا کہ وہ بھی انصاف کی طرف جائیں، کیونکہ اگر ظاہر ہے ٹریبونل کے اوپر اپیل میں فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جائیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر بھی اس پہ ایفیکٹ پڑ سکتا ہے۔ تو کھیل بہرحال سیاستدانوں کی کورٹ میں ہے یہ اب، اور پی ٹی آئی کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کا سین یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب ظاہر ہے بڑی اسٹرینتھ میں آئیں گے، کیونکہ انہیں ان کے اس موقف کو تقویت ملی ہے، عدالتوں نے انڈورس کیا ہے ان کے، تو یقینی طور پہ اب وہ تو پہلے نرمی نہیں دکھا رہے تھے، اب وہ مزید ہارڈ لائنر ہوں گے۔ جواباً سامنے سے بھی جو ہے وہ جو مزاحمت ہے وہ بڑھے گی۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس فیصلے سے جمہوریت کی بہتری ہوئی ہے
تو جمہوریت تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہتر ہوئی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو اس نے بڑھا دی ہے، انسٹیبلٹی بڑھا دی ہے۔ اب بات وہی ہے کہ کیا اس صورتحال میں سیاستدان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پرانا ریکارڈ تو بتاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، اور بال ان کی کورٹ سے پھر آؤٹ آف دا کورٹ جائے گی۔ اور اب مسئلہ یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ باتیں ہونی تھی کہ پاکستان میں کیا کوئی غیر آئینی کام ہو سکتا ہے، اس فیصلے نے اس پہ بھی تھوڑا سا مسئلہ بنا دیا کہ ایسا کام اگر کہیں سوچا جا رہا ہے تو شاید وہ مشکل ہو۔ لیکن اس کے علاوہ ایک سین اور بھی ہوا کہ جب امریکی کانگریس کی قرارداد آئی تو اس نے بھی ایسے کسی منظرنامے کا رستہ بند کر دیا۔ دیکھیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکی کانگریس نے پی ٹی آئی کو حمایت کی، لیکن ہم اس کی براڈر ٹرم میں دیکھیں تو امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کی سٹیبلٹی کے حوالے سے اور اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے نظام کے اوپر بات کی۔ اس میں پارٹی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس منظرنامے میں اگر یہ کہے کہ جی اب کوئی یہاں کوئی ایسے آئین سے ماورا اقدامات ہو جائیں تو وہ اس کی گنجائش بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج کے فیصلے نے اس پہ بھی تھوڑی سی بات جو ہے کلوز کر دی ہے۔ اچھا، اور اینڈ پہ کیا آیا اب یہ 8 جج جو ہیں، کیونکہ پہلے کوئی 4 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور 1 جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے خلاف تو کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ کیا اب ان 8 کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ سٹوریاں یا کچھ ریفرنسز یا کچھ سوشل میڈیا پہ کمپین ہوتی نظر آتی ہے؟ امید بڑی ہے کہ یہ بھی سلسلہ چلے گا، اور کیا یہ 8 لوگ آگے کنٹینیو کر پائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ابھی جو ہے ایک وی لاگ میں اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ پہ در پہ یہاں کچھ روز ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہیں، ان 4 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس احمد شہزاد جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو ان کے حوالے سے میں ایک وی لاگ کرنا چاہ رہا تھا کہ آیا یہ ان کے خلاف کیا صورتحال بنے گی، کیوں کارروائی ان کے خلاف ریفرنسز آئے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں کر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کارروائی ہوگی تو وہ کیوں ہوگی۔ تو یہ تھا جی آج کا ویڈیو، خود سے بعد میں، السلام علیکم۔